अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 दिन के चीन के दौरे के बाद वापस आ चुके हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा से और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से, और उसमें कुछ मामला तय हुए हैं जिससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अब अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो हिंदुत्व नज़रिए के साथ ना जाए और वहाँ पे वो और हिंदुत्व नज़रिए के साथ मिल के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो उनके मुसलमान भाई हैं जिन्होंने 45 साल उनका साथ दिया और हर किस्म की कुर्बानी दी, वो उनके ख़िलाफ़ इंडिया की कठपुतली नहीं बनेंगे, इसकी उम्मीद पैदा हुई है। वहाँ पे उन्होंने एश्योरेंस दी है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के जो ताल्लुकात हैं इंडिया से, पैसे के और मफादात के, और जिस तरह से वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को और टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर किस हद तक वो अपने आप को अमेंड करते हैं, ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी और पाकिस्तान की तारीख याद रखेगा और याद रखेगा कि गौरी और गजनवी और अब्दाली वो कहाँ से कहाँ गए थे और क्या ताल्लुक़ था गजनवी का गुजरात से। अगर आपने उस तारीख को बदलना है तो बदल लीजिए, नहीं बदलना वैसी रखनी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये हमारी आज की अहम खबर है। तो उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने इस दौरे चीन से क्या पाया, क्योंकि चीन की ये ख्वाहिश है कि एक रीजनल स्टेबिलिटी लाई जाए। और अपने प्रोग्राम का आज का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, भारतीय दहशतगर्दी पाकिस्तान फैसला कुन जवाब देगा। आज ये कहा है वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला ने और DGSPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज पैसों के लिए बच्चों को कत्ल कर रही हैं, ये दरिंदे भारत के पैसों पर बर्बरियत करते हैं। और वाकई सच है कि बच्चों की बस पे हमला हुआ, पूरी बस उड़ा दी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जहाँ घटिया से घटिया दहशतगर्द ने भी स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला किया हो और इस तरह से उनको उड़ाया हो। लेकिन उन्होंने उड़ाया। और इस पे हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान अपने वफूद दूसरे ममालिक में भिजवा रहा है। और हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर दिफा भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। और उनसे हम पूछेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर जब दूसरे ममालिक में जाएंगे तो क्या बात करेंगे, किन किन इशूज़ पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और क्यों, क्योंकि इंडिया के वफूद ऑलरेडी बाहर जाना जा चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने आज एक JF-17 तैयारे का मॉडल लगाया हुआ है और एक यहाँ पे पॉकेट स्क्वायर भी है। ये मुझे किसने दिया ये मैं आपको हॉट इशू में बताऊंगा। और हमारा आज का हॉट इशू होगा दोबारा जंग की सूरत में भारत के लिए बड़ा सरप्राइज़ तैयार है, पहले से भी ज़्यादा अगर भारत ने हमला किया तो। और इस पर हम बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, जो दिफाई तजियाकार हैं, साबिक CEO हैं PIA के, और उनसे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पाकिस्तान ने जो एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिस पे अमेरिका भी परेशान है, वेस्ट भी परेशान है, और एक पूरी दुनिया की एक ग्लोबल गेम चेंजर ये पाकिस्तान ने सिस्टम बनाया है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ों को कुचल डाला। कौन कौन सी आवाज़ें हैं जिनको मोदी ने कुचल डाला, और इसलिए कि झूठ फैला सके मोदी की हुकूमत और नफरत फैला सके अपने अवाम में। शुरू की टॉप स्टोरी से खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल जी कि आप उस वफ्द के में शामिल हैं जो दूसरे ममालिक में जा रहा है, तो एजेंडा पे क्या 2 व्यूज़ आ रहे हैं इस वक्त तक। एक तो ये है कि हम दुनिया को कन्विंस करें कि इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पे हमारे साथ बिठाया जाए, और दूसरा ये कि इंडिया का जो असल दहशतगर्दी का चेहरा है, कनाडा में उसने दहशतगर्दी करवा के लोगों को मरवाया, अमेरिका में मरवाया, पाकिस्तान में मरवाया, जाफर एक्सप्रेस पे हमला कराया, अभी बच्चों की बस पे हमला करवाया। तो आपका कंसेंसस क्या है पूरे वफ्द का, जो पार्लियामेंट्री जमातों पर मुश्तमिल वफ्द बाहर जा रहे हैं? जी, कंसेंसस तो अभी डेवलप हो रहा है अब्सार साहब, इस पर गुफ्तगू जारी है। लेकिन ये आपके नाजरीन को मैं ज़रूर इत्मीनान देना चाहता हूँ कि ये जो वज़ीर आज़म का सफारती मिशन है, ये भी मार का हक की तरह क्विड प्रो को प्लस होगा। मुंह तोड़ हम जवाब देंगे हिंदुस्तान को। जिस तरह हमने पहले कहा था कि हम जितना वो हमला करेंगे डिप्लोमेटिकली टोटली। ये बड़ी बात इसलिए है कि मिलिटरीली वाकई दिया भी गया जब कहा गया। तो असल में जो 3 चीज़ें हैं जी मेन, जो और फिर एक चौथा उसका हल है। पहली चीज़ हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, जो अभी हमने परसों, हकीकत ये है कि मेरे ज़हन से एक वालिद होने के नाते
اور ہماری بچیوں کے جو خون آلود دوپٹے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بستے کتابوں ہوم ورک ہوئے بستے، وہ انسان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو وہ جو دہشت گردی ہندوستان کروا رہا ہے پاکستان میں، اس کو ثبوت کے ساتھ، لیکن ثبوت تو پہلے بھی ہم دیتے رہے، آپ کو معلوم ہے ڈوسیے بڑی دفعہ دیے ہیں ہم نے، بلکہ شرم الشیخ میں بھی دیا تھا بلوچستان کے بارے میں، لیکن اس کی جو ہم نے بھرپور وکالت کرنی ہے پاکستان کے کیس کی، اصل میں یہ مشن ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو بات اس طرح کھل کر نہیں آئی لیکن اب ہمیں کھل کر کرنی ہے، کہ ہندوستان نے جس طرح امریکہ میں اور کینیڈا میں اپنے ان کی نظر میں جو لوگ ان کے خلاف تھے ان کو قتل کروایا ہے، ایک اسیسینیشن کیمپین کی ہے، پاکستان میں بھی وقتاً فوقتاً انہوں نے یہ کیمپین کی ہے، جس کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے وزیر دفاع نے بھی اس پہ کہا کہ جی ہاں جی ہم تو کروا رہے ہیں، اور اجیت ڈوول کی ڈاکٹرن ہے، تو لہذا یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک دہشت گردی اور اس کو کھل کر بیان کرنا ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، لیکن جو موقع ہے جس کی وجہ سے یہ مشن بھیجا جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان نے، اور یہ ہم سب کو بہت اطمینان اس پہ ہونا چاہیے، کہ نہ صرف مارکہ حق کے دوران اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا، بلکہ پاکستان نے جو معلومات دینے کے بارے میں شفافیت دکھائی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پاکستان کی سفارتی ساکھ پوری دنیا میں وہ، یعنی جہاں انہوں نے حملہ کیا ہم نے کہا ہاں جی حملہ ہوا ہے، یہاں ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ چھپائی نہیں دنیا سے، اور جہاں جہاں ہم نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے سویلینز پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے آپ دکھا دیں، تو ہندوستان نہیں دکھا پایا، تو ہندوستان کی طرف سے ایک چھپاؤ پالیسی تھی، ہماری طرف سے ایک شفاف پالیسی تھی، تو پاکستان کی جو ساکھ ہے الحمدللہ سفارتی ساکھ اس سارے معاملے میں بہت بہتر ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ابھی ہم نے آج سنا ہے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی دہشت گردی جو ہے پاکستان اس کا فیصلہ کن جواب دے گا، فیصلہ کن جواب دینے کے لیے ڈپلومیٹیکلی آپ کو بہت سالڈ ایویڈنس چاہیے، دنیا اسی کو مانے گی، آپ نے پہلے بتایا کہ بہت جگہوں پہ آپ بروزر دے چکے ہیں، تو وہ سالڈ ایویڈنس آپ کے سامنے ہمارے پاس ہے موجود؟ جی ہے، لیکن ایک عجیب مخمصہ ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم سولو کر لیں۔ پاکستان کے اوپر جو الزام ہے وہ آج کا نہیں ہے، پاکستان کے اوپر اس کے ماضی کے الزامات ہیں، یعنی اب جب ہم مثلا کسی امریکی سے بات کریں گے تو وہ آج کی بات نہیں کریں گے، ہم وہ کہیں گے جی آپ 14 سال پہلے اسامہ بن لادن پاکستان سے جو ہے نا اس پر حملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ہندوستان بھی پریکٹیکلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماضی کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، کہ وہ جو ہے جو پرانی ہماری کالعدم تنظیمیں تھیں ان کا نام لے لے کر جو ہے اس نے حملے کیے ہیں، تو دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ پاکستان یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ 2011 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2016 کا پاکستان نہیں، 2025 کا پاکستان وہ ہے جس کے اندر اب دہشت گرد تنظیموں کی نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہے، نہ ہی ان کو کوئی آرگنائز کرنے کی اجازت ہے، نہ وہ کسی کو ریکروٹ کر سکتے ہیں، تو ہم نے وہ جو اب آج کل لفظ استعمال ہو رہا ہے ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ انفراسٹرکچر، الحمدللہ پاکستان نے دیکھیں وہ میں ختم کر دو دیا۔ سوال آپ سے فوری طور پہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ایک کر لوں یہ کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں کوئی وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ مریدکے میں اور بہاولپور میں وہ پنجاب حکومت کے انڈر تھے سارے، ان کے جتنے بھی سیٹ اپ تھے، مدرسے تھے یا مسجدیں تھیں یا جو بھی ہاسپٹل تھے، جو کام تھا وہ 6 سال سے پنجاب حکومت کے انڈر تھا۔ فیٹ ایف کی ہم بلیک لسٹ پہ تھے، پھر گرے میں آئے، پھر وائٹ میں آئے، فیٹ ایف کے دورے وہاں ہوتے رہے ان جگہوں پہ، وہاں ان کو دکھایا جاتا رہا۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے 900 ایسی جگہوں کا دورہ کیا جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو وہ والی تنظیمیں چلا جائے، وہ اسکول ہی تھے یا فلاحی ادارے تھے، لیکن جب پنجاب حکومت نے ان کو ٹیک اوور کیا تو اقوام متحدہ کی ٹیموں نے وہ سب علاقے وزٹ کی ہیں، یعنی یہ پاکستان جو فاٹف سے نکلا 2022 ستمبر اکتوبر میں، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اچانک اس پہ بہت محنت ہوئی، اور اس محنت کے بعد آج جس طرح میں نے کہا ہم ایک اعتماد سے کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ فیٹ ایف نے جو کچھ دیکھا یہاں پہ رپورٹس لکھی اور پاکستان کو وائٹ کیا، یہ پوائنٹ آپ ریفرنس کا وہاں بنائیں گے اپنی اس ڈپلومیسی میں؟ جی ہم یہ بنائیں گے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کو فائنانس کرتا ہے، یہاں یہ ہمارے پاس میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی، پہلے بھی ہو رہی ہے کہ اس پہ ایک وکلاء کی ٹیم علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے
کہ کیا ہم وہ پورا کیس جو ہے قانونی طور پر فاٹف میں فائل کریں گے ہندوستان کے ان کو خلاف، بلیک لسٹ میں لانے کے لیے. ان کو بلیک لسٹ تو میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ تو بڑی آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کوشش کرے گا کہ انڈیا کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالا جائے؟ جی دیکھیے، میں اس پہ چونکہ حتمی بات کوئی نہیں ہے، اور یہ کوشش کرنی اگر آپ انڈی اینڈ سرکاری فیصلہ ہونا ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ بڑی سٹرونگ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ کیس ڈرافٹ کیا جائے اس کے تحت. اور اب جب ہم کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں کہوں گا اس میں جو سٹرونگر کیس ہے وہ ان کرائے کے قتل کا ہے، کیونکہ ان پہ امریکہ میں بھی کیس چل رہا ہے، ان پہ کینیڈا میں بھی کیس چل رہا ہے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو آن ریکارڈ ہے. تو ان بنیادوں پہ کیوں نہیں؟ تو اس پہ جو ہے وہ ایک قانونی ٹیم اس پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس پہ کام کر رہی ہے. بیٹھی نہ رہے، نہیں وہ ریزالو دکھائیں جو ایئر فورس نے دکھایا، فوج نے دکھایا، جس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی میں نے تو کہا اور ایگزیکیوشن کی ہے. پلس ہوگا. اچھا ٹھیک. دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہنا ہے آف کورس پانی کا ہے، کہ جو آبی جا رہی ہے. میں پانی پہ بعد میں اگر اس سے ابھی آپ نے ذکر کیا ماضی کا، کہ ماضی کے الزامات ہم پہ ہیں. ماضی میں امریکہ ساتھ تھا، برطانیہ ساتھ تھا، سعودی عرب ساتھ تھا، گلف کنٹری ساتھ تھے، سارے یورپ ساتھ تھا، اور انہوں نے ہم سے یہ سارے کام کروائے جن کو آج دہشت گردی کہا جا رہا ہے. اور اس میں یونائٹڈ نیشن کا ایک پروگرام ڈی ریڈیکلائزیشن کا، کہ جہاں پہ یہ کام ہوا ہے. مثلا میں آپ کو اگزامپل اگر دوں تو عراق اور سیریا میں یہ ہو چکا ہے، انڈونیشیا میں ہو چکا ہے، اور افریقن کنٹریز میں ہو چکا ہے، چاڈ میں ہو چکا ہے، نائجیریا میں ہو چکا ہے، کیمرون میں ہو چکا ہے. تو یہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو اپنے آپ کو ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں سو کالڈ، وہ دہشت گردی یہاں دہشت گرد بنائے انہوں نے اسامہ بن لادن سمیت، اور پھر ہمارے حوالے کر کے چلے گئے. تو یو این ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کیوں نہیں یہاں پہ آپ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں ان سے، تاکہ ان لوگوں کو قومی دھارے وہ ایک جیسے میں نے کہا یہ ہمارا جو مشن ہے وہ تو کوئڈ پرو کو کے اوپر فوکس ہے نا، کہ ہم نے سفارتی طور پہ ایک بھرپور پاکستان کی وکالت کرنی ہے. لیکن یہ آپ کے پاس آرگومنٹ تو ہے نا، یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ یہ آرگومنٹ ہی سے بات کہ ہمیں تانا جو اگر دیتے آپ ہیں ماضی کی جنگیں یا ماضی کے آرگومنٹ ہمارے پر تھوپ کر ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو مدد ہے وہاں آنی چاہیے جہاں سے آپ الفاظ بول رہے ہیں. پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ ہے، آپ ہماری سپورٹ کریں. لیکن حقیقت ہے کہ اس وقت ہم یہ والی کوئی کسی قسم کی مانیٹری ایڈ تو لینے ہی نہیں جا رہے نا. ہم تو اس کو ایڈوکیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے، وہ دہشت گردی کو فائنانس کرتا ہے. پاکستان میں اس کے بہت سارے جن تنظیموں کو اس نے فائنانس کیا اور آج بھی کر رہا ہے، جس میں بی ایل اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے. اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ اب صاحب 90,000 پاکستانیوں کیجولٹیز ہیں ہمارے پاس ٹیررزم کی جو اس ملک میں ہوئی ہیں. تو لہذا وہ جو پورا کیس ہے وہ بہت الحمدللہ سالڈ ہے. اور ہم نے سنا تھا جعفر ایکسپریس پہ جب حملہ ہوا تو کچھ کال ٹریس کی گئی، افغانستان اور انڈیا کے ساتھ لنک تھے، وہ سالڈ ایویڈنس آپ لے کے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، ہاں وہ ہم لے کے جا رہے ہیں، اور وہ اسینچلی اس کے دو حصے ہوں گے کہ وہ ہم یہاں جو مختلف مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ہمارے اس کا ڈوزیر کا بھی حصہ ہوگا. ٹھیک. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا لیٹ ہو گئے ہیں اپنے وفود باہر بھجوانے میں، اور انڈیا پہلے بھجوا چکا ہے؟ اس کے پیچھے بالکل لیٹ نہیں ہوئے. اچھا دیکھیے جی، یہ وہی سوال ہے، اگر میں پھر مارکہ حق کی مثال دے سکوں، جو 7، 8 اور 9 مئی کو پوچھا جا رہا تھا کہ ہندوستان حملے کر رہا ہے، ہم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ حملے کر رہا ہے، اس نے ڈرون بھیج دیا، ہم جواب نہیں دے رہے. لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اسٹریٹجک ڈیلے ہے. یہ ایک ڈیلے ہے. ایک اس کے لیے بھی کہ ان کے جو وفود ہیں، اور ابھی تک ہمیں سچ یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہیں کہ وہ ماضی کا کیس ہی لڑ رہے ہیں. وہ لشکر طیبہ اور دوسرے جو آرگنائزیشن ہیں انہی کا کیس ممبئی لڑ رہے ہیں. 17 سال پہلے جب 17 سال ہو گئے ہیں اس کو ہوئے، وہ وہی کیس لڑ رہے ہیں. وہ آج کے پاکستان سے نہیں لڑ رہے. تو لہٰذا یہ جو ہے، جو جس طرح اب ان کے وفود گئے ہیں، ہم بھی غالباً ایک ہفتے بعد یا 7-8 دن کے بعد ہم بھی انشاءاللہ اپنے سفر پر نکلیں گے. ٹھیک. تو اس وقت تک آرگومنٹس جو ہیں بہت ریفائن ہو چکے ہوں گے اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب آج انڈس واٹر ٹریٹی پہ ڈی جی آئی ایس پی نے آج کہا کہ پاگل ہی ہے جو یہ سوچے کہ 24 کروڑ عوام کا پانی بند کر سکتے ہیں. مودی پاگل ہے؟ جی نہیں. دیکھیے ان کی ایک Do you think there is a method behind this madness? دیکھیے، میں اب آپ کے سامنے ایک قیاس سرائی کرنے لگا ہوں جس کی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ناظرین تک پہنچے. اور وہ یہ ہے کہ مودی کا جو پروجیکٹ ہے، اس کا پروجیکٹ تھا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کرنا تھا، تو لہٰذا پلوامہ کروایا گیا 2019 میں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے نا، اس کو 6 سال ہو گئے ہیں
وہ پلوامہ کا واقعہ کیا تھا؟ کون پکڑا گیا؟ کس کو سزا ہوئی؟ کون لوگ تھے؟ کچھ پتہ نہیں. وہ اس پلوامہ کے نتیجے میں ایک چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی, اس جنگ نے سارا سپیس لے لیا, اب ہم بھول گیا کہ پلوامہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے یہ ہم نے پہلگام کا واقعہ ہے, یہ پہلگام کروایا گیا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو اصل مقصد انڈس واٹر ٹریٹی کو کرنا تھا, اور انڈس واٹر ٹریٹی میں اب یہ قانونی طور پر تو ان کے پاس کوئی کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے, بیکاز وہ پوری ٹریٹی 65 سال پہلے اتنی کہتے ہیں مائنیوٹلی لکھی گئی تھی کہ اس میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں اس سے نکل. اچھا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلگام کا واقعہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا؟ جو ان کا دوسرا پروجیکٹ تھا کہ ہم نے پاکستان کا پانی لینا. نہیں, لیکن پھر تو پاگل پن ہی ہے نا. نہیں, پاگل پن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تو کہ آپ پانی روکنا چاہ رہے ہیں نا. نہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ وہی پاکستان ہے 2019 کا. اچھا, یہ وہ پاکستان ویسے 2019 کے پاکستان اور اس پاکستان میں فرق کیا ہے؟ سیاسی قیادت بدل گئی اور عسکری قیادت بدل گئی. تو آپ کے خیال میں عمران خان اور باجوہ کا جو کمبینیشن تھا اس نے پاکستان کی ناک رگڑوائی, اور اس وقت وہ نہیں ہے تو پاکستان. دیکھیے نا, یو این کی پہلی ہیومن رائٹس رپورٹ آئی 2018 میں, کچھ نہیں کیا. 2019 میں میری نظر میں, اور میں نے اس پر لکھا بھی ہے, میں آن ریکارڈ ہوں, کہ ابھی نندن کو بغیر کسی کوئڈ پرو کو کے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. پاکستان کو اپنا کوئی اسٹریٹجک مقصد حاصل کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ, انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن کشمیر کے اوپر جو پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک پلر تھا, ہندوستان اس کو قبضہ کر لیا. اور جواب کیا تھا ابصار صاحب؟ آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کھڑے رہے, گھڑی بھی لگائی تھی سرینا کے باہر, ایک دفعہ کھڑے, سرینا کے باہر ایک گھڑی بھی لگائی تھی, جمعہ کھڑے ہوئے, صرف دوسرے جمعے کھڑے بھی نہیں ہوئے. وہ آزاد کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے انکاری تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت مواقع پہ, جو آخری موقع, چلے میں وقت کم ہے, یہ جو برہموس میزل جو آ کے نور خان ایئر بیس پہ گرا, بولاری گرا, جیکب آباد گرا, یہ ایک ان آرمڈ برہموس میزل مارچ 2022 میں, ابھی ان کی حکومت تھی, میاں چنو آگے گرا تھا. اور کیا جواب دیا پاکستان؟ کچھ بھی خاموشی. بلکہ دبایا گیا کہ میڈیا اس پہ بات کریں, انسٹرکشن آئے گی. یہ ہے کہ اصل فرق یہ ہے کہ جو ہے ہم الحمدللہ آج کی قیادت جو ہے وہ ہم نے شکر ہے کہ سبق سیکھا ہے. ٹھیک, اور یہ جو مشن جا رہا ہے یہ بھی ایک سبق. اچھا, مشن ایک ہے, یہ 2 حصوں میں ہوگا؟ ابھی تو فی الحال ایک ہی ہے, کتنے ایک ہی, سب لوگ اکٹھے جائیں گے. اچھا, ابھی تک تو سوچ یہ ہے. ابھی کتنے ممالک میں؟ ابھی تو ایک امریکہ جانا ہے جی ہمیں, واشنگٹن, اور دوسرا برسلز جانا ہے, اور اس کے بعد ابھی فیصلہ ہوگا کہ اس کے بعد دوسرے حصے جو ہیں. تو انڈس واٹر ٹریٹی میں ہندوستان کے پاس کوئی قانونی جگہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو صرف یعنی سفارتی سطح پر نہیں, ہم نے ماحولی آرگنائزیشن میں جانا ہے جو ماحولیات کو دیکھتے ہیں, پانی کی آرگنائزیشن, ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, کیونکہ دریائے سندھ ایک تہذیب ہے, ظاہر ہے, صرف تھن تاس نہیں ہے, ایک تہذیب ہے. بالکل, ہم سب اس کا حصہ ہیں. انڈیا کا نام اس سے یہاں سے نکلا, انڈیا کا نام یہاں سے, تو لہٰذا اگر آپ تہذیب کو کریں, ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر 25 کروڑ پاکستانیوں کو پانی نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, آپ سے ہماری بات ہوئی, اور گڈ لک فار یور مشن. اور آپ دوسرے سارے لوگوں کے ساتھ جو جا رہے ہیں, پاکستان کا کیس ڈپلومیٹیکلی بھی آپ ویسے ہی جیتے جیسے پاکستان نے اپنا ملٹری کا کیس جیتا ہے. اور آخر میں اس وقت ٹیل اینڈر مارا اس ٹاپ سٹوری کے اینڈ پہ, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوسٹ کی ہے ٹروتھ سوشل پہ, اور اس میں ایپل کمپنی جو آئی فون بناتی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے, میں نے بہت پہلے ایپل کے ٹم کک کو بتایا تھا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ ان کے آئی فونز جو امریکہ میں فروخت ہوں گے وہ امریکہ میں بنائے جائیں گے, نہ کہ ہندوستان یا کسی اور جگہ. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایپل کو امریکہ میں 25% ٹیرف دینا ہوگا. ایک اور سٹیپ ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کو اور مودی کو, انڈینز خوش ہو, امریکہ سے دوستی لگا کے خوش رہو. اور تھوڑے دن پہلے 15 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پھر قطر میں بھی یہ کہا تھا, اور سی ای او ایپل ہی کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنی پیداوار انڈیا میں منتقل نہ کرے, کیونکہ وہاں پہ اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ آئی فون اچھے بنا سکیں. تو انڈین سوچو, غور کرو, جتنا آپ لوگ غور کریں گے اتنے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی حکومت آپ کے لیے, آپ کے اندر نفرت اور زہر پاکستان کے لیے بھر رہی ہے, جو اس ریجن کے لیے خطرہ ہے, کبھی اس ریجن کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج کا ہاٹ ایشو
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا. دوبارہ جنگ کی صورت میں بھارت کے لیے بڑا سرپرائز تیار, اور ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب نے. دفاعی تجزیہ کار ہیں اور CEO رہ چکے ہیں PIA کے. اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ جو یہ پاکٹ اسکوئر دیکھ رہے ہیں اور یہ GF-17 کا جو ماڈل ہے, یہ ایئر مارشل صاحب نے مجھے ابھی تحفہ دیا ہے اور یہ میں نے لگایا ہے. اور میرے محلے دار ہیں فیصل آباد سے, پرانا ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. میرے پروگرام میں تشریف لائے, مجھے بہت خوشی ہے اور بہت اچھی آپ کو انفارمیشن آج کل پروگرام میں دے رہے ہوں گے. لیکن آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ فیوچر کے بارے میں ہے. مارشل صاحب دیکھیں, ایک بات آج کل جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں, پاکستان کی ایئر فورس کی دھاک بیٹھ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کی فوج کی بھی اور خاص طور پہ ایئر فورس کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ایک نیگیٹو اپروچ, نیگیٹو کرٹیسزم رہی ہے. کچھ قوم کو بتائیں گے یہ اچیو کیسے کیا؟ ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہم نے کوئی بنایا ہے جس میں امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ کیسے اتنی جلدی بنا لیا. چین بھی ابھی تک اس کو پوری طرح نہیں بنا سکا, بنا رہا ہے, لیکن ہم نے بنا لیا ہے. تھوڑا سا قوم کو بتائیں گے کیسے بنا اور آگے کیا ہے پلان؟ افسر بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے عزت دینے کا اور اپنے پاس بلانے کا. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ملک پہ, ہماری قوم پہ اور پاک فضائیہ پہ جو کہ مہربانی کی, وہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اور اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت تھی جس کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابیاں عطا فرمائی. چونکہ باقی باتیں کافی ہو چکی, جو خزدار کے اوپر بربریت کا مظاہرہ کیا, جو دوسرے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے, اب جو آپ نے بات کی اگر میں صرف اسی پہ فوکس رہنا چاہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا انکاؤنٹر ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں سب سے بڑی جو فیکٹرز تھے, جو گیم چینجر تھے عام لوگوں کی زبان میں, J-10C یا J-10CE کہتے ہیں ایکسپورٹ ورژن کو, اور دوسرا کہتے ہیں PL-15. بالکل بجائے ایسا ہی ہوا. لیکن اب صاحب بھائی اس میں جو گیم چینجر یا جو کی فیکٹرز تھے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں شاید اس کے خد و خال اس طرح نہ بیان کر سکوں, لیکن میں ہنٹ ضرور کرواؤں گا. دو چیزیں بڑی کی پلے ہوئی, ایک تھی سائبر وارفیئر اور سیکنڈ تھی اسپیس وارفیئر. آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ سکسیسو لیڈرشپ نے ہمارے ان دو ایریاز پہ فوکس کیا پاسٹ میں. 2019 کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ ایسا کوئی مرحلہ یا لمحہ آئے گا جس میں یہ جنونی جنگجو جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی دوبارہ ہمارے لیے شرارت. تھوڑا انٹرپٹ کر لوں, 2019 کے بعد یہ مرحلہ آیا, اب 2025 ہے, جی صرف 6 سال. عام طور پہ بیوروکریسی یا حکومتیں جو ہوتی ہیں, اتنا ویژن ہونا کہ یہ جنگجو کو ایسا لمحہ لے آئیں گے اور پھر اس کے لیے تیاری کرنا, اور اتنی پرفیکٹ تیاری کرنا. ہمارے نوجوان, میں نے وزٹ کیا ہے اس کنٹرول روم کا, ان نوجوانوں کو ایسے تیار اس لیول پہ ورلڈ کلاس آپ نے ایک فورس بنا لی. یہ ویژن کے ساتھ ساتھ اور کیا تھا؟ لیڈرشپ. اچھا, جب تک ویژن لیڈرشپ دو چیزیں, اور ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیڈیکیشن. اور پھر جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے ہاں ٹیکس کے پرابلم ہے, ہماری اکنامک اسٹیبلٹی انفارچونیٹلی ہے, لیکن جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ تھی پاک فضائیہ کی, انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جو گیم چینجر ہے J-10 پہ ہم نے انسسٹ کر کے PL-15 بھی ہم نے ہی لیا. پاک فضائیہ نے یہ کنونس کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو, اور پھر ہم نے یہ سورسز جنریٹ کیے, بٹ آپ ہر چیز گورنمنٹ سے نہیں لے سکتے. سو یہاں پہ جو ایک شاید آپ اس طرف بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ انڈیجنائزیشن. اب سر بھائی آپ جتنا مرضی کسی کو اپنا قابل اعتماد دوست بنا لیں, آپ چائنا کی مثال لے لیں, امریکہ کی مثال لے لیں, آپ کو اپنے اوپر اپنے وسائل کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. تو یہ کریڈٹ دیں اس لیڈرشپ کو اور اس وقت کی جو پاک فضائیہ ہے جنہوں نے اس کو انڈیجنائزیشن کے طریقے سے بنایا. ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, قطر دیکھا ہوا ہے, امریکہ دیکھا ہوا ہے, برطانیہ دیکھا ہوا ہے, الحمدللہ اس پاکستان ایئر فورس کی وجہ سے. سو انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن پکچر آتی ہے. پاکستان ایئر فورس نے نیشنل انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر کا تصور دیا, پاکستان نے دیا, پاکستان ایئر فورس نے دیا. ٹھیک, اس کے اندر نیشنل انٹیگریٹڈ کی اگر آپ سمجھیں خد و خال کو, آرمی, نیوی, کمرشل, all kind of aerial assets were be controlled, monitored and channelized. جس پہ امریکہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر پایا. ہم نے وہ کر لیا اور انڈیجنائزیشن سے کیا. اچھا, آپ نے لیڈرشپ کی بات کی. دیکھیں ایک ہمارے
قوم میں اس وقت جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے 66% آبادی جو ہے وہ 18 سال سے 30 سال تک کی ہے. وہی ریشو وہاں بھی ہوگی پی اے ایف میں. لیڈرشپ آپ کی اس جنریشن میں جو ہماری جنریشن ہے یا ہم سے تھوڑا سینئر ہوگی. ایک ساتھ جین زی کے لوگ آپ نے یہ گیپ کیسے پر کیا؟ میں اس لیے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پوری قوم اس ماڈل کو اپنائے اور جو سینئر لیڈرشپ سویلین اداروں میں ہے وہ اس جونیئر اور ینگ ٹیلنٹ کو ساتھ لے کے سینرجی کریٹ کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح ممکن ہے اگر آپ صرف پازیٹیو رہیں. اگر میں صرف نیگیٹو کی طرف ہی دیکھتا رہوں، میری پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی کیا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہ آپ کے اندر نیگیٹیو ایسپیکٹس کیا ہیں، اگر میرا فوکس نیگیٹیو ایسپیکٹس پہ رہے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں یہ دیکھوں کہ ابصار صاحب کے پاس کیا پازیٹیو، وہ پازیٹیو کو میں اپنے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کیسے پازیٹیوٹی کے لیے ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں. میرے خیال میں ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے اپنے ینگسٹرز میں، بچوں میں یہ کانفیڈنس دیا کہ لیٹس ورک ٹوگیدر اینڈ لیٹس فار ورک ان اے فوکسڈ مینر. ڈسپائٹ دیئر ڈفرینٹ تھنکنگ، پولیٹیکل تھنکنگ، ڈفرینٹ پروفیشنل تھنکنگ، بالکل صحیح، جنریشنل تھنکنگ. میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی کچھ بھی ہو سکتی، اس کو آپ نہ چیلنج کر سکتے ہیں اور نہ ہی جن ایجز پہ یا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میڈیا کے دور میں اس کو آپ چینج بھی نہیں کر سکتے. آئی ہیو ٹو ہیو مائی اون اوپینین اینڈ مائی کمپریہینشن. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں، جب لیڈرشپ اس موٹیویشن پہ آتی ہے کہ بیٹا پاکستان کا سروائیول صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ انڈیجنائز ہو کے فوکس ہو کے اپنے اوپر ریلائی کریں. ٹھیک. اگر آپ چائنا پہ ریلائی کریں، آپ کسی اور ملک، میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی اور پہ ریلائی کرنا چاہیں گے تو کئی دفعہ ہمیں کئی دھکے پڑ چکے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز اے موٹیویٹنگ فیکٹر ویئر دین اٹ واز بینگ پرووڈ. ہاؤ آپ ایک کانسیپٹ لیتے ہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ اس کو ریہرس کرتے ہیں. جب آپ ریہرس کرتے ہیں تو جو میرے جیسے جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا شاید کمزور ڈائریکشن بھی ہو سکتی ہے، ایسے تو نہیں ہے، وہ اس چیز کو دیکھ کے جب وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارا ملٹری پلانرز کا یا آپس یا پلانس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کینوس بناتے ہیں، بیسٹ آپشن اینیمی کو دیکھ کے ہائپوتھائسس کرتے ہیں کہ یہ میرا پہلا ہے، کمال کر دیا. اس کو پھر آپ پریکٹس کریں، اپنی ایکسرسائزز میں لے کے جائیں. جب آپ ایکسرسائزز میں پروو کرتے ہیں، مطلب دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیوکلیئر بم بنانا تھا، ہم نے بنا لیا پوری دنیا میں، لیکن چلے پہلے بھی 6 ملک بنا چکے تھے اور لوگ بھی بنانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو ہم نے ایکو سسٹم بنایا ہے یہ تو ہم فرسٹ ہو گئے دنیا میں، تو یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کو ہم ریپلیکیٹ پورے پاکستان کے دوسرے معاملات پہ کیسے کریں، اس پہ بتائیں. اب صاحب 2 چیزیں میں کہتا ہوں، میں کہنے کی بات اس ڈیڈیکیشن کی بات کروں، لیڈرشپ کی بات. پہلے میں 2 یہ بات کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا. سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سرپرائز رہنا چاہیے، ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، کہ ابھی ہمارے آرسنل میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی الحمدللہ ایکسپوز نہیں ہوئی. تو بی ریڈی فار دیٹ. تو اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ حملہ کیا تو انڈیا کو اس سے بڑا سرپرائز آئے گا. واقعی میں آپ کو بالکل یقین محکم سے کہہ رہا ہوں. اچھا، ہم نے ابھی اپنے سارے تیر نہیں فائر کیے. ٹھیک. دوسری بات، میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے آرسنل میں چیزیں رکھی ہوئی وہ ہم نے شبرات یا عید پہ چلانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی. ٹھیک. ہم نے اس وقت کے لیے کہ خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیکاز ہم کبھی امن جنگ نہیں چاہیں گے، ہم امن کا پرچار کرتے رہیں گے، ریسٹرین کرتے رہیں گے. تو وہ جو آرسنل میں چیزیں وہ شب برات یا عید کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ وہ اپنی سالمیت کے دفاع کے لیے ہوں گی، ہمارے ملک کے باسیوں کے دفاع کے لیے ہوں گی. ٹھیک. اب جو آپ کا سوال ہے کہ آپ باقی کیسے کر سکتے ہیں، صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے فوکس رہ کے آپ پروو کریں، اپنے بچوں کو کنونس کریں کہ ہر چیز کے اندر فلاح خیر اللہ کی، کنوکشن میری اور محنت میری. جب آپ کی لیڈرشپ دن رات اس 5 سال، آپ نے بالکل صحیح بات کی، یہ تو بڑے ملٹری پلانر کو پتہ ہے کہ 10 سال کے اندر ایک رف آئیڈیا، 10 سال میں آپ کے پلانز میچور ہوتے ہیں.
تو اگر ہم نے اس کو ریڈیوس کر کے 5 سال میں کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک نظریہ تھا, محنت تھی اور آپ کی ایک کنوکشن تھی کہ دس کین بی. اور یہ انگریڈینٹس اگر ہم ملا لیں تو نیشنل لیول پہ یہ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, پھر نا ہم بچوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت نیگیٹو سوچنے کی بجائے امیر کی اطاعت بھی ہم پہ لازم, اور جب آپ امیر کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی فلاح اور خیر کا راستہ نکالتے ہیں. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب, میرے بھائیوں جیسے. وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایڈیٹوریل مودی حکومت نے سچ کی آوازوں کو کچل ڈالا. اور وقت ہمارے آج کی ایڈیٹوریل کا کہ مودی حکومت نے سچ کی آوازوں کو کچل ڈالا, اور اس میں پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران مسئلہ کشمیر کی پیچیدگی اور ہندوستانی میڈیا کے نفرت اور زہر کے پرچار کے بارے میں جس نے بھی بات کی اس پر مودی حکومت نے پابندی لگا دی. اور اس میں سب سے زیادہ نمایاں نام پروفیسر علی خان محمود آباد کی بلا جواز جنگ کی وکالت کرنے والوں پر تنقید سے ہے. اور جیسے انہوں نے وہ تنقید کی, پروفیسر علی خان نے جنگ کے لیے اندھی خون خواری کے عنوان سے ایک پوسٹ لکھی, اور اس پوسٹ میں تنقید کا محور جنگ کی حوصلہ افزائی اور سب قاتل سب دہشت گرد کہنے والے تھے. اور اگلے روز پروفیسر علی کو ان کی رہائش گاہ سے انڈیا کی خود مختاری کے لیے خطرہ قرار دے کر اٹھا لیا گیا. اور 17 مئی کو ایک اور برٹش انڈین ایکیڈیمک نتاشا کول کو مودی حکومت پر تنقید کی وجہ سے بھارت داخلے سے روک دیا گیا. اور نتاشا کول کو جو ہمیشہ بھارتی حکومت اور ہندوتوا نظریے کی ناقد رہی ہیں, ان پر یہ پابندی اس وجہ سے بھی لگائی, ان کی سٹیزنشپ کینسل کر دی گئی کیونکہ وہ برطانیہ میں رہتی ہیں لیکن ساتھ وہ انڈیا کے سٹیزن بھی تھی. اور اس میں پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران کول نے مسئلہ کشمیر کی پیچیدگی اور مسلم مخالف جذبات کو ہوا دینے پر آرٹیکل لکھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسکرپٹ ہے, جو اسکرپٹ تیار کیا گیا پہلگام واقعے کے بعد, انڈین میڈیا اس اسکرپٹ کے مطابق ہی سارا کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور ان کو بھارت انٹری ان کی بند کر دی گئی. اور اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق گزشتہ ہفتے اخبار گجرات سماچار کے مالک کو ٹیکس نافذ کرنے والے حکام نے گرفتار کر لیا, اور اس اخبار کا اکاؤنٹس بھی ان ایکس اکاؤنٹس میں شامل تھے جن کو بند کیا گیا تھا. اور یاد کروا دوں کہ بھارت نے 8000 ایکس اکاؤنٹس بند کیے تھے کیونکہ ان کے خیال میں وہ بھارت کا مودی کا دیا گیا نیریٹو نہیں بیان کر رہے تھے, اس لیے ان کو بند کر دیا گیا. اور یہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں, امریکہ میں, یورپ کے تمام اخبارات میں اور دوسرے دنیا کے ممالک میں انڈین میڈیا جو کچھ کر رہا ہے, کرسچین فیئر نے جو کچھ کہا ہے, اس نے کہا کہ اس طرح کے انڈین میڈیا پر میں اپیل ہونے سے بہتر ہے کہ میں کوئی بہتر کام کروں جس میڈیا کا کام ہی صرف نفرت پھیلانا ہے انسانوں کے درمیان, مذاہب کے درمیان اور لوگوں کے درمیان. اور اس میں ظاہر ہے انڈین میڈیا نے بہت کوشش کی کہ پہلگام کے واقعے پر وہاں کے عوام کو بھڑکایا جائے اور پاکستان پر حملے کی راہ ایک فضا بنائی جائے جس کا بھارت کو منفی اثر ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم. گڈ نائٹ.